अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि व मन वाला। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये आज जो हमारी क्लास है ये तारीख़ इस्लाम की क्लास है। इसमें हमने जो शुरू किया है वो शुरू किया हमने तारीख़ कायनात से। तारीख़ कायनात हमने शुरू की कि सबसे पहले क्या चीज़ अल्लाह ताला ने बनाई, दूसरी क्या बनाई, तीसरी क्या बनाई, उस पे हम चलते आ रहे हैं। और आज जो हम पढ़ना चाह रहे हैं मुख्तसरन वो ये है कि अल्लाह पाक ने ज़मीन और आसमान और इसके दरमियान में जो कुछ है कैसे बनाया, ख़ासकर ज़मीन के बारे में। तो इसमें अगर आप देखें ना, और हम ये कौन सी किताब पढ़ रहे हैं, तारीख़ इब्न कसीर पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो बड़ी मुस्तनद तारीख़ है जो आपको मैं पढ़ा रहा हूँ, और मुश्किल भी है थोड़ी सी अब इसकी उर्दू, तो इसलिए अब इसके हाशी भी आ गए हैं, साथ में डिटेल्स आना शुरू हो गई हैं। अच्छा जी, जो पहली आयत करीमा इन्होंने ऊपर लिखी है ना, इस हवाले से आपको एक ये बात बता दूं, बड़ी अच्छी बात है, बहुत प्यारी बात है कि हज़रत काब अल अखबार फरमाते हैं कि ये जो आयत करीमा है ना, ये आयत करीमा तौरात की सबसे पहली आयत करीमा है। तौरात में अगर आप पूछना चाहें कि तौरात की पहली आयत क्या थी, तो तौरात की पहली आयत ये थी। मजमून ये होगा, फरमाया कि अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी, तारीफ है उस अल्लाह के लिए जिसने खलक़स समावाति वल अर्द, जिसने आसमानों को और ज़मीन को पैदा फरमाया। तारीफ है उसकी। अच्छा, वजअल ज़ुलुमात वन नूर, और जुल्मात और नूर को बनाया, इन तारीकियों और रोशनी को बनाया। सुम्मल्लज़ीन कफ़रू बिरब्बिहिम यादिलून, इसके बाद भी ये जो लोग काफिर हैं उसके शरीक ठहराते हैं, इसके बावजूद भी। तो ये यहाँ पर आसमानों और ज़मीन की खलकत की बात हो रही है। पहली आयत ये लेके आ गए जो कि तौरात में सबसे पहली आयत करीमा है। दूसरी आयत में फरमाया खलक़स समावाति वल अर्द वमा बैनहुमा फी सित्तति अय्यामिन। अब ये आयत करीमा गौर करने वाली आयत करीमा है, सबको बता रहा हूँ कि अल्लाह ताला ने आसमानों और ज़मीन को, जो कुछ इसके दरमियान में है, उसको भी 6 दिनों में बनाया। 6 दिनों में। अब इसको समझनी चाहिए, इस पे इख्तलाफ है कि 6 दिन से क्या मुराद है। तो आपको पता है जब भी हम कुरान मजीद के अल्फाज अगर आपने तलाश करने हो तो आपको जो किताब पढ़नी चाहिए वो है अल मुफरदात। इमाम रागिब अस्फहानी की किताब है, ठीक है। कुरान मजीद के अल्फाज जो होते हैं उसकी तशरीह के लिए। अब ये क्या तशरीह करते हैं कि 6 दिनों में बनाया। ये कौन से दिन थे? क्या ये वो दिन थे जो हमारे दिन रात हैं इस तरह के थे, या ये इससे मुराद कोई बड़ा दौर है, एक बहुत दौर, 6 दौरों में बनाया, 6 सदियों में बनाया, या 6000 साल में बनाया? क्या मुराद है इससे? इसलिए तो ये क्यों ऐसा कहते हैं हम लोग? हमने तो पता है कि दिन और रात को हम 24 घंटे कहते हैं, ये हमारा दिन होता है, ठीक है। लेकिन अल्लाह पाक ने फरमाया कि कुरान, अल्लाह पाक जो है, अल्लाह पाक के यहाँ जो तुम्हारे दिन रात है ना, इसके एक दिन वहां का 1000 दिनों के बराबर है। अल्लाह के यहाँ जो दिन है वो हमारे दिनों का 1000 बनता है। हमारे 1000 दिन हो तो उनका एक दिन बनता है। और दूसरी जगह फरमाया कि उस तक ये फरिश्ते पहुंचते हैं 50,000 सालों में। तो 50,000 साल का भी जमाना है एक रखा हुआ है, तो ये इसका मतलब है कोई दौर है खास। तो अब ये कौन सा दिन मुराद है इससे कि अल्लाह पाक ने 6 दिनों में जमीन और आसमान और जो कुछ इसके दरमियान है बनाया, इससे क्या मुराद ले सकते हैं हम? तो ये फरमाते हैं कि अय्याम जमा है यौम की, दिन की। इससे मुराद तुलुए शम्स और गुरूब शम्स तक का वक़्त है। जब सूरज निकलता है और सूरज डूबता है इसको दिन कहते हैं। और कभी इससे मुतलकन जमाना मुराद होता है, 3 यानी 6 जमानों में अल्लाह पाक ने जमीन और आसमान को बनाया। ख्वाह वो कितनी ही मुद्दत हो, जमाने तो किस तरह भी हो सकता है ना, जमाना तो सदी का भी हो सकता है, 1000 साल का भी हो सकता है। तो बस ये उन्होंने फरमाया कि अल्लाह पाक ने फरमाया 6 अय्याम में बनाया। तो अय्याम से क्या मुराद है ये नहीं पता। हमारे यहाँ अय्याम जो होते हैं ना, अय्याम मुख्तलिफ मानों में इस्तेमाल करते हैं। आपको पता है ना इस चीज़ों का कि अय्याम का मतलब सिर्फ दिन नहीं होते, मखसूस दिन भी होते हैं। ख़वातीन के अय्याम को भी हम अय्याम कहते हैं। और
جو سخت دن ہوتے ہیں نا، سخت تکلیف کے دن ہوتے ہیں، آزمائش کے، غریبی کے دن ہوتے ہیں، یا کسی پہ مشکل کے دن ہوتے ہیں، تو شعروں میں اس کو ایام کہتے ہیں. پی جا ایام کی سختی کو بھی ہنس کے ناصر، غم کو سہنے میں بھی قدرت نے مزہ رکھا ہے. تو یہ ایک ہے کہ ایام کے مختلف معانی آتے ہیں، عربی میں بھی ایسا ہی ہے. علامہ زبیدی فرماتے ہیں کہ یوم کا مشہور معنی ہے طلوع شمس تک کی مقدار، اور صحیح کے نزدیک ایک طلوع شمس سے لے کر دوسرے طلوع شمس تک کی مقدار یوم کہلاتی ہے، یعنی 24 گھنٹے، یہ بھی دن کہلاتا ہے. یا ایک غروب سے لے کر دوسرے غروب آفتاب تک کی مقدار 24 گھنٹے، یہ بھی ہو گئے، یہ بھی دن کہلاتا ہے. اور مطلقاً زمانہ کے معنی میں بھی یوم کا استعمال ہوتا ہے. یہ بھی ایک ڈکشنری ہے عربی کی تاج العروس کے نام سے، اس میں یہ معنی بتایا گیا ہے. اب یہ بہت اچھی بات بتا دی ہمیں کہ یہ بھی 24 گھنٹے بھی مراد ہو سکتے ہیں، سورج کے جب تک آسمان پہ رہتا ہے اس کو بھی کہتے ہیں، اور زمانے کو بھی کہتے ہیں، دور کو بھی کہتے ہیں. اللہ نے 6 دور میں اس زمین و آسمان کو بنایا. اچھا، ستۃ ایام یعنی 6 دن، اس سے مراد ہے ایام دنیا میں سے 6 دن کے مقدار، کیونکہ وہاں سورج کا طلوع اور غروب تو تھا ہی نہیں. اللہ تعالیٰ چاہتا تو ایک لمحے میں 7 آسمان اور 7 زمینیں پیدا فرما دیتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اطمینان اور تدریج کی تعلیم کے لیے تمام آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں پیدا فرمایا. کیا مطلب اس کا تعلیم کے لیے؟ کہ لوگوں کو بتاؤں کہ میں تو کن فیکون سے سب کچھ پیدا کر سکتا ہوں. ایسے چٹکی بنا کے، جیسے ہم کہتے ہیں چٹکی بجا کے، کن کہہ کے میں زمینوں کو بنا سکتا ہوں، آسمان کو بنا سکتا ہوں، سورج، یہ سارا کچھ بنا سکتا ہوں. لیکن نہیں، میں نے ان کو 6 دنوں میں بنایا، اس لیے کہ جو لوگ یہاں رہیں گے ان کو یہ پتا ہو کہ ہمیں جلدی نہیں کرنی چاہیے کاموں میں. جب میں نہیں کر رہا تو تمہیں بھی نہیں کرنی چاہیے جلدی. اور ہر کام میں سٹیپ وائز چلا کرو، سٹیپ وائز چلا کرو، جلدی نہ کیا کرو، یکدم سے عروج کو نہ دیکھا کرو. یعنی ایک تھیوری ہمارے ہاں یہ ہے کہ اپنے چھوٹے چھوٹے گول وہ متعین کر لیا کرو، بجائے اس کے کہ ایک ہی دفعہ تم کہو میں نے وہ کیا ہے ایلن ماسک ہے، کیا ہے ماسک، کیا ہے ایلن ماسک، میں نے وہ بننا ہے، میں نے بل گیٹس بننا ہے. یکدم سے آپ چھوٹے چھوٹے کر کے نکلو، آہستہ 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 کر کے سٹیپس لو، تو آپ کے گولز جو ہوں گے وہ چھوٹے چھوٹے ہوں گے، تو آپ اچیو کر سکو گے، اور آپ کے اندر ایک انرجی آئے گی اور موٹیویشن ملے گی آپ کو. تو اس لیے جو ہے آہستہ آہستہ جایا کرو. اس میں یہ تعلیم ہے کہ 6 دنوں میں بنایا زمین و آسمان کو. تو یہ بڑی اچھی بات تھی، اس لیے میں نے کہا یہ آپ کو بتا دوں. اللہ پاک نے فرمایا میں نے بے شک ہم نے جو ہے آسمان اور زمین کو اور جو کچھ اس کے درمیان میں ہے 6 دنوں میں بنایا. یہود جو تھے، یہودی، وہ کہا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین اور اس کے درمیان جو کائنات ہے اس کو 6 دن میں بنایا، اور پہلا دن جو تھا وہ اتوار کا دن تھا اور آخری دن جمعے کا دن تھا، اور اس کے بعد جو ہفتے کا دن آیا تو اللہ تعالیٰ تھک گیا اور عرش پر لیٹ کر آرام فرمایا. یہ یہودی کہا کرتے ہیں معاذ اللہ. ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں جو ہفتے کا دن تھا وہ خالی دن تھا، اس میں کچھ نہیں کیا، آرام کیا. تو وہ یہودی یہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم لوگ کیا کہتے ہیں، ہمارا پہلا دن جو تھا وہ ہفتے کا دن تھا اور یہاں سے شروع کیا. اس آیت میں اس کا رد ہے کہ اللہ تعالیٰ تھکنے سے پاک ہے. اس آیت کریمہ میں اللہ پاک نے فرمایا نا وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ، اور ہمیں کوئی تھکاوٹ نہیں آتی، اللہ پاک نے فرمایا. ٹھیک ہے، سورہ قاف میں، مکی صورت ہے، اس میں فرمایا کہ ہمیں کوئی تھکن محسوس نہیں ہوتی. اللہ پاک تھکن سے پاک ہے، اونگ سے پاک ہے، اور جو بھی لوگ کرتے ہیں اس سے پاک ہے. انسانوں کی جو صفات ہوتی ہیں وہ اللہ اس سے پاک ہے. اچھا جی، وہ چاہتا تو سارے کائنات کو ایک ہی لمحے میں بنا دیتا. اب دیکھو نا یہاں لکھا ہوا، اس سے معلوم ہوا کہ کائنات کو 6 دن میں پیدا فرمانا کمزوری یا تھکن کی بنا پر نہیں تھا، بلکہ اس آہستگی میں ہزار ہاں حکمتیں تھی، اور بندوں کو تعلیم دینا تھی کہ ہم قادر ہو کر جلدی نہیں کرتے. تم مجبور ہونے کے باوجود کیوں جلدی کرتے ہو؟ جلدی نہیں کرو، آہستہ آہستہ اپنے کام کیا کرو. جب کام بہت لمبا ہو نا تو اس کو کھینچ لیا کرو، اس کو ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا کرو، اور چھوٹے چھوٹے سٹیپ لے کے اس کو چلایا کرو.
यहाँ पे बहुत सारी तफसीरें की हैं उलमाए कराम ने, मुफस्सिरीन ने, कि 6 दिनों से क्या मुराद है। तो यहाँ मैं आपको वैसे बताने के लिए बता रहा हूँ कि अल्लाह पाक ने, अल्लाह ताला की हम्द व सना बहुत सी आयतों में बयान है। ज़मीन और आसमान और कुल मखलूक अल्लाह ताला ने 6 दिनों में बनाई है, यानी इतवार से जुम्मा तक। जुम्मे के दिन सारी मखलूक पैदा हो चुकी, उसी दिन हजरत आदम पैदा हुए। या तो ये दिन दुनिया के मामूली दिनों के बराबर ही थे, जैसा कि आयत के ज़ाहिरी अल्फाज से फिलफोर समझ आ जाता है, या हर दिन 1000 साल का था, जैसा कि हजरत मुजाहिद का कौल है। मुजाहिद जो है ना, ये ताबिई हैं, ताबिई, यानी कि इन्होंने सहाबा कराम को पाया है, रसूलुल्लाह को नहीं पाया। लेकिन ताबिई में से बेहतरीन ताबिई जो है वो ये हजरत मुजाहिद थे, कि सहाबा कराम भी इनकी इज्जत करते थे और इनसे मसले मसाइल पूछा करते थे, और एक तरह से ये उलमा में से शामिल थे। हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर इनके सवारी की जो मुहार होती थी वो पकड़ के चलते थे। ये भी आया है। इसी तरह हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल का भी यही फरमान है, और बरिवायत दहाक इब्न अब्बास का कौल भी यही है। हफ्ते के दिन कोई मखलूक पैदा नहीं फरमाई, इसलिए इसका नाम अरबी में है यौम सब्त। सब्त का माना होता है कता करने के, ख़त्म करने के। आपको पता है पश्तो में इसको हम लोग खाली कहते हैं, खाली। इस दिन कुछ भी नहीं किया, खाली। हाँ। हाँ, लेकिन मुस्नद अहमद, नसाई और सही मुस्लिम में जो हदीस है कि अल्लाह ताला ने मट्टी को हफ्ते के दिन पैदा किया, ये एक हदीस शरीफ है, सही हदीस शरीफ है, कि मट्टी को अल्लाह ताला ने हफ्ते को पैदा किया है, और पहाड़ों को इतवार के दिन पैदा किया है, और दरख्तों को पीर के दिन पैदा किया है, बुराइयों को, नापसंदीदा चीजों को मंगल के दिन पैदा किया है, नूर रोशनी को बुध के दिन पैदा किया है, जानवरों को जुमेरात के दिन पैदा किया है, और आदम को जुम्मे के दिन असर के बाद दिन के आखिरी सातों में, यानी असर से लेके मगरिब या इशा तक के टाइम में पैदा किया। ठीक हो गया। हुजूर ने हजरत अबू हुरैरा का हाथ पकड़कर ये सब कुछ गिनवाया जो मैंने अभी आपको बोला है ना। ये रसूल पाक ने अबू हुरैरा का हाथ पकड़ के बताया कि ये दिन ये काम हुआ। और ये अब्दुल्ला इब्न, देखो ना कौन बता रहा है आपको, तफसीर इब्न कसीर में, अल्लामा इब्न कसीर बयान कर रहे हैं। इससे मालूम हुआ कि 7 दिन तक पैदाइश का सिलसिला जारी रहा। हालांकि कुरान में मौजूद है कि 6 दिनों में पैदाइश खत्म हुई। इसी वजह से इमाम बुखारी और बाकी दीगर जो हदीस वाले हैं, उन्होंने इस पे बहुत सारी बातें की हैं, और उन्होंने कहा कि ये जो हजरत काब अल अहबार हैं, ये हम नहीं लेंगे, और हम हदीस लेंगे, हदीस को ले लेंगे। चलिए बस ये इतना इसमें, और भी बहुत सारे, सब ने इस पे कलाम किया है, सब ने यहाँ पर बातें की हैं। ये 6 दिन इतवार, पीर, मंगल, बुध, जुमेरात और जुम्मा है। जुम्मे के दिन हजरत आदम की तख्लीक हुई। हफ्ते वाले दिन कहते हैं कि कोई तख्लीक नहीं हुई, इसलिए इसको यौम सब्त कहते हैं। ये सलाहुद्दीन यूसुफ साहब ने बताया। अब्दुर्रहमान गिलानी साहब कुछ और बता रहे हैं, कह रहे हैं यहाँ दिन से मुराद हमारा 24 घंटे का दिन नहीं, जो सूरज से ताल्लुक रखता है, क्योंकि ये सूरज तो उस वक्त मौजूद ही नहीं था। कुरान करीम में एक और मकाम पर यौम की मिकदार 1000 साल बयान की गई है, और दूसरे मुकाम पर 50,000 साल का जमाना जिक्र किया गया है। लिहाजा यहाँ 6 दिन से 6 अदवार मुराद लिए जा सकते हैं, कि 6 अदवार में अल्लाह पाक ने ये सारी कायनात बनाई है। इसी तरह सलाम अब्दुलसलाम भटवी साहब फरमाते हैं कि इससे मुराद दुनिया के 6 दिन तो हो नहीं सकते, क्योंकि इनका वजूद सूरज और ज़मीन से है, और उस वक्त सूरज न था और न ज़मीन थी। अब या तो मुराद 1000 साल का दिन था, जिसका जिक्र अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमाया है, और एक दिन तेरे अरब के हाँ 1000 साल के बराबर है, उस गिनती से जो तुम गिनते रहते हो। तो ये भी हो सकता है। मारिफ कुरान में मुफ्ती मोहम्मद शफी उकाड़वी साहब फरमाते हैं कि बेशक तुम्हारा रब अल्लाह ही है, जिसने सब आसमानों और जमीन को 6 रोज के बराबर वक्त में पैदा किया, फिर अर्श पर, इसको छोड़ देते हैं। तो बस यही सारी बातें हैं जो आपको बताई है कि इन 6 दिनों से क्या मुराद है, जिसमें अल्लाह पाक ने जमीन और आसमान को बनाया है। वो 6 दिन भी हो सकते हैं हमारे दिन, अल्लाह पाक हमें बता रहा है, तो 6 दिन से तो हम यही दिन मुराद लेंगे ना। और अगर ये दिन नहीं है तो फिर इससे मुराद 1000 साल वाले दिन हो सकते हैं, जो अल्लाह पाक ने कुरान में फरमाया है, या फिर 50,000 साल वाला दिन भी हो सकता है, या फिर इससे मुराद कोई दौर हो सकता है, कि इन दौरों में अल्लाह पाक ने जमीन और आसमान और जो कुछ इसके दरमियान है उसको पैदा फरमाया। तो ये था
اس کے بارے میں کہ اللہ پاک نے قرآن مجید یہ جو زمین و آسمان ہے اس کو کس دن پیدا کیا. بہت ساری آیات سے ہمیں یہ چیز ثابت ہوتی ہے، بہت ساری آیات لکھی ہے ہم نے یہاں. اچھا، اگر آپ کی سماعتیں یہاں پر ہیں ابھی اور آپ سننا چاہتے ہیں تو میں آپ کو یہاں سے ہٹ کے، زمین سے ہٹ کے حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں بھی کچھ بتانا چاہتا تھا، کیونکہ ہمارا سلسلہ اب پیغمبروں کے بارے میں شروع ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو اب ہم پیغمبروں کی طرف جائیں گے، بلکہ اس سے پہلے بھی چیزیں آئیں گی. میں نے وہ چھوڑ دی ہیں اوپر، وہ بھی ہم پڑھیں گے کہ ملائکہ کو کیسے پیدا کیا، شیطان کو کیسے پیدا کیا. ہم اس کے بارے میں پڑھیں گے، یہ جمعے کا مطلب کیا ہوتا ہے، وہ چیزیں ہم ساتھ ساتھ پڑھتے جائیں گے. لیکن ساتھ ساتھ میں ہم لوگ پیغمبروں کے بارے میں بھی اب پڑھنا شروع کر رہے ہیں، اور ان کے دشمنوں کے بارے میں بھی پڑھتے رہیں گے ساتھ ساتھ میں. یہاں ہمارے پاس ابھی ٹائم ہے تھوڑا سا، میں صرف پڑھوں گا، آپ صرف سنتے جائیں، بس صرف سنتے جائیں. یہ حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں 25 بار تقریباً اللہ پاک نے ذکر کیا آدم علیہ السلام کے بارے میں. اب وہ 25 جگہ جو ہیں وہ ساری تو نہیں، لیکن اس میں سے اکثر چیزیں میں آپ کو اردو میں پڑھ کے سناتا ہوں. ٹھیک ہے، کہ اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کے بارے میں کیا فرمایا، جو کہ ابو البشر ہے، بشر کے باپ ہیں. ان کے بارے میں کیا فرمایا یہ میں آپ کو تاریخ ابن کثیر سے پڑھانا چاہ رہا ہوں، لیکن یہ قرآن مجید کی آیتوں کا ترجمہ ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا. یہ کس سے جاتی ہے مٹن اچھا جی. اچھا، میں پڑھتا ہوں، آپ صرف سنتے جائیں کہ اللہ پاک نے قرآن مجید میں آدم علیہ السلام کا ذکر کیسے کیا. آسان اردو ہے انشاءاللہ. قرآن مجید میں ہے، اور وہ وقت یاد کرنے کے قابل ہے جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں. انہوں نے کہا کیا آپ اس زمین میں ایسے شخص کو نائب بنانا چاہتے ہیں جو خرابیاں کرے گا، جو خون ریزیاں کرتا پھرے، اور ہم تیری تعریف کے ساتھ تسبیح اور تقدیس کرتے ہیں نا. اور پھر خدا نے فرمایا میں وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. اور پھر اللہ نے آدم کو سب چیزوں کے نام سکھا دیے، پھر ان کو فرشتوں کے سامنے لائے اور فرمایا اگر تم سچے ہو تو مجھے ان کے نام بتاؤ. تو انہوں نے کہا تو پاک ہے مولا، تیرا جتنا علم تو نے ہمیں بخشا اس کے سوا ہمیں کچھ نہیں معلوم، بے شک تو دانا اور حکمت والا ہے. تب خدا نے آدم کو حکم فرمایا اے آدم تم ان کو ان چیزوں کے نام بتا دو. جب انہوں نے ان کے نام بتائے تو فرشتوں نے سے فرمایا اللہ نے کیوں، میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کی سب پوشیدہ چیزوں کو، باتوں کو جانتا ہوں، اور تم جو کچھ ظاہر کرتے ہو اور جو چھپاتے ہو سب مجھ کو معلوم ہے. اور جب فرشتوں کو ہم نے حکم دیا کہ آدم کے آگے سجدہ کرو تو وہ سب سجدے میں گر پڑے، مگر شیطان نے انکار کر دیا اور غرور میں آ کر کافر بن گیا. اور پھر ہم نے کہا اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور جہاں سے چاہو بے روک ٹوک کھاؤ پیو، لیکن اس درخت کے پاس نہ جانا ورنہ تو ظالموں میں داخل ہو جاؤ گے. پھر شیطان نے دونوں کو وہاں سے بہکا دیا اور جس عیش و نشاط میں تھے اس سے نکلوا دیا. تب ہم نے حکم دیا کہ بہشت بری سے چلے جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تمہارے لیے زمین میں ایک وقت تک ٹھکانہ اور معاش مقرر کر دیا گیا ہے. پھر آدم نے اپنے پروردگار سے کچھ کلمات، کچھ الفاظ سیکھے اور معافی مانگی تو اس نے ان کا قصور معاف کر دیا. بے شک وہ معاف کرنے والا اور صاحب رحم ہے.
ہم نے فرمایا کہ تم یہاں سے اتر جاؤ، جب تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت پہنچے تو اس کی پیروی کرنا، کیونکہ جنہوں نے میری ہدایت کی پیروی کی ان کو نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمناک ہوں گے، اور جنہوں نے اس کو قبول نہ کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہ دوزخ میں جانے والے ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ جو ذکر ہے نا، جو ابھی میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا ہے، یہ ہے پہلے پارے میں حضرت آدم کا پہلا پہلا ذکر جو ہوا۔ میری خواہش یہ بھی ہے احباب کہ آپ جو ہیں اگر مہربانی کریں اور قرآن مجید کو ایسا پڑھنا شروع کریں جیسے ابھی میں نے پڑھا ہے نا، بغیر عربی کے آپ قرآن مجید کا صرف سلیس اردو ترجمہ پڑھیں، کوئی بھی ترجمہ کا اٹھائیں، ترجمہ اٹھائیں اور اس میں عربی کو چھوڑ دیں اور آپ صرف اردو کو پڑھتے جائیں، اردو کو پڑھتے جائیں، ایک ختم ایسا بھی کریں کہ صرف اردو والا کریں، اور اس طرح کی آپ کو کتابیں مل جاتی ہیں، بہت ساری کتابیں مل جاتی ہیں جس میں عربی نہیں ہوتی، صرف اردو ہوتی ہے، تو ایسا بھی ایک دفعہ پڑھنے کی کوشش کیجئے گا، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کا جو لکھا ہے نا ترجمہ عرفان القرآن کے نام سے، یہ اس وقت کا جدید ترین اور بہترین ترین جو ہے وہ ترجمہ ہے پڑھنے کے لیے۔ ڈاکٹر ملک دین کا ترجمہ ہے، وہ بھی بڑا خوبصورت لکھا ہوا ہے۔ یہ جو تحریک قرآن تحریک آسان ترجمہ ہے وہ بھی بڑا بہترین ترجمہ ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے ترجمے ہیں، وہ پڑھے ہوئے میرے پاس بہت سارے، تو اس میں یہ ہے کہ آپ صرف اردو کو پڑھیے گا اور عربی کو چھوڑ دیں، صرف سمجھے کہ قرآن مجید میں اللہ پاک نے کہا کیا ہے، کم سے کم یہ تو معلوم ہو جائے نا، تو یہ بہت اچھا رہ جائے گا، بہت اچھا ہو جائے گا۔ اسی طرح قرآن مجید میں جو قرآن مجید کا خلاصہ ملتا ہے آپ کو، وہ خلاصہ بھی کبھی پڑھنے کی کوشش کیجئے گا، سننے کی کوشش کیجئے گا کہ قرآن مجید کا خلاصہ کیا ہے، تو ہر پارے کا خلاصہ آپ کو مل جاتا ہے، ہر سورت کا خلاصہ آپ کو مل جاتا ہے، کسی نے سورتوں کے لحاظ سے خلاصہ تیار کیا ہے اور کسی نے جو ہے وہ سپاروں کے لحاظ سے جو ہے وہ اس کا ترجمہ کیا ہے اور خلاصہ بیان کیا ہے، تو وہ ضرور پڑھیے گا۔ وہ ایک صفحہ دو صفحے ہوتے ہیں، اخبارات میں شائع ہوتے رہتے ہیں، آپ پڑھ لیجیے گا، نہیں ہے آپ کے پاس تو مجھے بتائیے گا، میں آپ کو شیئر کر دوں گا انشاءاللہ، اور اس کو پڑھنے کی سعادت حاصل کریں، پتہ تو لگے قرآن مجید میں بیان کیا ہوا ہے، وہ ضرور پڑھیے گا۔ تو میں آدم علیہ السلام کے بارے میں آپ کو بتا رہا تھا، یہ پہلی جگہ تھی جہاں پہ اللہ پاک نے ذکر کیا۔ اب دوسری جگہ پہ فرمایا عیسیٰ کا حال خدا کے نزدیک آدم کا سا ہے کہ اس نے پہلے آدم کی مٹی سے قالب بنایا اور پھر فرمایا کہ انسان ہو جا، تو وہ انسان ہو گیا۔ مٹی سے قالب بنایا یعنی کہ ڈھانچہ بنایا، سانچہ بنایا، اور پھر اسے کہا، مٹی کو کہا کہ انسان ہو جا، تو وہ انسان ہو گیا۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کا یہ تھا نا کہ مطلب یہ ہے اس آیت کا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے والد نہیں تھے، صرف ماں تھی، اور آدم علیہ السلام کی تو نہ ماں تھی اور نہ ہی باپ تھا، کوئی بھی نہیں تھا، ایسا بھی ہوتا ہے۔ اسی طرح اللہ پاک نے فرمایا، لوگوں اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تم کو ایک شخص سے پیدا کیا یعنی آدم سے پیدا کیا، پھر اس سے اس کا جوڑا بنایا یعنی حوا کو بنایا، پھر دونوں سے کثرت سے مرد اور عورت پیدا کر کے روئے زمین پر پھیلا دیے، اور خدا سے جس کے نام کو تم اپنی حاجت روائی کا ذریعہ بناتے ہو ڈرو، اور قطع تعلق یعنی کہ جو رشتہ داری ختم کرنا ہے اس سے بچو، کچھ شک نہیں کہ خدا تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اس میں بھی آدم علیہ السلام کا ذکر تھا۔ ایک اور جگہ پہ یہ فرمایا کہ اے لوگو، ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تمہاری قومیں اور قبیلے بنائے تاکہ ایک دوسرے کو شناخت کرو، اور خدا کے نزدیک تم میں زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے، بے شک خدا سب کو جاننے والا اور سب سے خبردار ہے۔ ایک اور جگہ فرمایا، وہ خدا ہی تو ہے جس نے تم کو ایک شخص سے پیدا کیا، اس سے اس کا جوڑا بنایا تاکہ اس سے راحت حاصل کرے۔ کس سے؟ بیوی سے۔ اب بیوی راحت کے لیے ہوتی ہے، سکون کے لیے ہوتی ہے، اپنے آپ کو سکون کے لیے جو ہے نا مہیا رکھو، شوہر کی سکون کے لیے، آرام کے لیے خود کو مہیا رکھا کرو، اس کو ٹینشن نہ دیا کرو فضول میں۔ کیا کر رہے ہو؟ میں دوائی کھا رہا ہوں، چل کریں۔
تو یہ تھا آدم علیہ السلام کا ذکر جو قرآن مجید میں بار بار آ رہا ہے۔ اسی طرح ایک اور جگہ فرمایا، اور ہم نے تم کو ابتدا میں مٹی سے پیدا کیا، پھر تمہاری شکل و صورت بنائی، پھر فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے سامنے سجدہ کرو، تو سب نے سجدہ کیا لیکن ابلیس نے نہیں کیا کہ وہ سجدہ کرنے میں شامل نہ ہوا۔ خدا نے فرمایا جب میں نے تمہیں حکم دیا تو کس چیز نے تجھ کو سجدہ کرنے سے روکا؟ اس نے کہا میں اس سے افضل ہوں، یعنی کہ آدم سے افضل ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے پیدا کیا۔ اللہ نے فرمایا تو بہشت سے اتر جا، تو جنت سے اتر جا، تجھے لائق نہیں کہ یہاں غرور کرے، پس نکل جاؤ، تو ذلیل ہے۔ اس نے کہا مجھے اس دن تک مہلت عطا فرما، قیامت تک، جس دن لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے۔ فرمایا اچھا تجھ کو مہلت دے دی۔ پھر شیطان نے کہا مجھے تو نے ملعون کیا ہی ہے، میں بھی تیری سیدھے راستے میں بیٹھ کر ان کو گمراہ کرنے کے لیے بیٹھوں گا، پھر ان کے آگے سے اور پیچھے سے اور دائیں سے اور بائیں سے ہر طرف سے آؤں گا اور ان کے راہ خراب کروں گا۔ شیطان کہہ رہا ہے اللہ کو، اور آپ ان میں اکثر کو شکر گزار نہیں پائیں گے۔ خدا نے فرمایا نکل جا یہاں سے حقارت زدہ مردود، جو لوگ ان میں سے تمہاری پیروی کریں گے میں ان کو اور تجھ کو جہنم میں ڈال کر تم سب سے جہنم کو بھر دوں گا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور پھر ہم نے آدم سے کہا تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو، جہاں چاہو اور جو چاہو تناول کرو، مگر اس درخت کے پاس نہ جانا ورنہ گناہگار ہو جاؤ گے۔ تو شیطان دونوں کو بہکانے لگا تاکہ ان کی پردہ کی چیزیں جو ان سے پوشیدہ تھی کھول دے، اور کہنے لگا تم کو تمہارے پروردگار نے اس درخت سے صرف اس لیے منع کیا ہے کہ تم فرشتے نہ بن جاؤ یا ہمیشہ جیتے نہ رہو۔ اور ان سے قسم کھا کر کہا کہ میں تو تمہارا خیر خواہ ہوں۔ غرض مردود نے دھوکہ دے کر ان کو گناہ کی طرف کھینچ ہی لیا۔ جب انہوں نے اس درخت کے پھل کو کھا لیا تو ان کے درخت کی چیزیں، پردے کی چیزیں کھل گئی، اور وہ بہشت کے درختوں کے پتے توڑ توڑ کر اپنے اوپر چھپکانے لگ گئے اور سطر چھپانے لگ گئے۔ جب ان کے پروردگار نے ان کو آواز دی کیا میں نے تم کو اس درخت کے پاس جانے سے منع نہیں کیا تھا اور بتلا نہیں دیا تھا کہ شیطان تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے؟ دونوں عرض کرنے لگے کہ ہمارے پروردگار ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور اگر تو نے ہمیں نہیں بخشا اور ہم پر رحم نہیں کیا تو ہم تباہ ہو جائیں گے۔ خدا نے فرمایا تم سب بہشت سے اتر جاؤ، اب سے تم ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے، اور تمہارے لیے ایک وقت خاص تک زمین پر ٹھکانا ہے اور زندگی کا سامان ہے۔ اور فرمایا کہ اسی میں تمہارا جینا ہوگا اور اسی میں تمہارا مرنا، اور اسی سے قیامت کو زندہ کر کے نکالے جاؤ گے۔ اور قرآن میں یہ بھی فرمایا قرآن پاک میں آدم علیہ السلام کے حوالے سے کہ اسی سے ہم نے تم کو پیدا کیا اور اسی میں تم لٹائیں گے اور اسی سے دوسری دفعہ نکالیں گے۔ تو بہرحال یہ سارے آدم علیہ السلام کے حوالے سے بہت ساری آیتیں ہیں، بہت ساری آیتیں ہیں۔ یہ ہم اس کو آگے آگے تک پڑھیں گے، لیکن ان کا واقعہ مشہور ہے بہت زیادہ۔ یہ آیات ہی سے ہم نے لیا ہوا ہے، یہ ساری آیات ہیں جو 25 سے زیادہ جگہ پر جو ہے وہ اس کا تذکرہ ہو چکا ہے آلریڈی۔ ہم اس کے آگے جائیں گے کہ اس کے بعد کیا ہوا، واقعہ کیا تھا اس کے بعد، تو وہ ہم پڑھیں گے تو پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس کتاب کو پڑھنے کا اس کی غرض کیا تھی، اس کتاب کو چوز کرنے کی، کیونکہ یہاں پر آپ کو مستند باتیں ملیں گی کہ جو انسان آیا اس کے بعد کیا ہوا، اس کے بعد کیا ہوا، وہ سارا آپ کو انشاءاللہ تعالی یہاں سے انشاءاللہ پھر آپ کو میں بتاؤں گا۔ میں نے چاہا کہ آپ کو یہ ساری چیزیں یہاں سے بتا دوں، اتنا جو ہے وہ کافی ہے تاریخ اسلام میں سے۔ انشاءاللہ پھر اس کو اگلے جمعرات مزید آگے لے کے جائیں گے۔ آپ کو میں نے کچھ جمعے کے حوالے سے بتانا ہے، پھر اگلے جمعے، اور فرشتوں کے حوالے سے بتانا ہے، ان کی تخلیق کے حوالے سے، اور آدم علیہ السلام کے حوالے سے بھی بات کریں گے انشاءاللہ تعالی، اگر وقت نے اجازت دی تو انشاءاللہ تعالی۔ آپ کے ذہن میں کوئی بات ہے تو آپ ضرور پوچھ سکتے ہیں، پوچھیں بلکہ